अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आने वाले इंतखाबात में इस वक्त सबसे ज्यादा महवर जो है वो बल्ले का निशान नजर आता है। तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन उनका इंतखाबी निशान होना इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ जमातें हैं उनको ऐसा लगता है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो, ये उनके लिए ज्यादा अहम इस वक्त नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज आपने देखा मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, IPP हो, इन तमाम लोगों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का फैसला है जिसमें तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को फिलहाल के लिए उन्हें दिया गया है, उस पर वो मोतरज़ नजर आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कहा कि ये डाका डाला गया है। बहरहाल ये तमाम बातें भी आप सबके सामने हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस इंतखाबी निशान की ज़रूरत, अहमियत के ऊपर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि अगर ये ना हुआ और इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिपेंडेंट अगर इंतखाबात में हिस्सा लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसका जो है वो बाजार भी गर्म होता है और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो ओपनली पे नजर आती है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम जिक्र करें, और बाय द वे मैं ये भी बताती चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी इत्तलात आ रही थी, जो जराए की इत्तलात हैं कि वो इस इंतखाबी निशान के हवाले से नजरसानी अपील करेगी पेशावर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए ये कल ही कहा गया कि उन्हें चाहिए कि वो माफी मांगे, जो कुछ भी उन्होंने गलतियां की हैं उसकी माफी बाकायदा तौर पर उन्हें मांगनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि आइंदा वो इस किस्म की जो गलतियां हैं वो नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या फिर निगरान सेटअप हो, इस हवाले से न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, बल्कि उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। आज इसी हवाले से बात करते हैं, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो कागजात नामजदगी हैं पर फैसला महफूज हुआ है पंजाब में जो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उस हवाले से भी वो उन्होंने ये कहा था कि वो उम्मीद रखते हैं कि उनके कागजात जल्द मंजूर भी हो जाएगा। इन फोकस हैं सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर, सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेरी साहिबा, पहले तो आ जाते हैं, ये गुज़िश्ता रोज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सक्खर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि चौथी बार किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए या किसी खिलाड़ी को मुसल्लत किया जाए कि वो फिर बुज़ार ला के लगा दे। तो ये तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इलेक्शन की शफाफियत पर इस वक्त सवाल उठा रही है। जी देखिए, शफाफियत पर सवाल उठाना कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि माजी में भी हमारे यहाँ इलेक्शंस बड़े मुतनाज़ा हो चुके हैं और वो कभी आरओज़ इलेक्शन हो जाता है, कभी RTS बैठ जाता है, इस तरह के। और हमने तो हर अदवार में इलेक्शंस देखे हैं जी, जो कभी कभी तो पोलिंग स्टेशन ही मैदान जंग बन जाता था। तो मैं तो प्री पोलिंग की अगर आप बात कर लें, एक तो ये प्री पोलिंग माहौल की बात हो रही है जहाँ मतलब एक राह हमवार होना ज़रूरी होती है। लेकिन मैं आपसे इजाज़त दूंगी कि कोशिश हमारी इस वक्त ये है कि हम लोगों के इश्यूज को डिस्कस करें जो इस वक्त हमने कभी हम पीछे नहीं हटते जी। इलेक्शन की शफाफियत सामने खड़ी हो, सवालिया निशान उस पर बना हुआ हो, हमें शक व शुबात हो, लेकिन हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटते। ये हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है, बैटल ग्राउंड होता है। और चाहे इसमें हमारे खिलाफ अलायंसेस बने और कोई और मंजूर नज़र हो और किसी का आंख का तारा कोई और हो, हमारा इस वक्त मसला और हमारे जो इस वक्त लड़ाई है वो गाली गलोच वाली नहीं है, किसी की जात से एज सच नहीं है, मगर जो आज लोग फेस कर रहे हैं हालात, खासतौर से गरीब तरीन महंगाई और इक्तिसादी बहरान और अनएम्प्लॉयमेंट, जी बेरोजगारी लोगों के लिए बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस बना हुआ है। और अफरात ज़र जिस नहज पर पहुंचा हुआ है, लोगों की जेबों पर एक बहुत इंतहा का डाका डल रहा है इस वक्त। और ये हमारे लिए बहुत अहम तरीन मसला है, क्योंकि हम पहले तो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में ही देखिए, गरीब हमारी तरफ ही देखते हैं, मजलूम हमारी तरफ ही देखते हैं, बिलीव इट और नॉट। आप कहीं भी जाएं तो मजलूम हमेशा, और चाहे औरतें हों, रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, कोई भी, और गरीब जो हों, मजदूर, किसान, हारी, ये सब हमारी तरफ देखते हैं। तो हम
دیکھیے سب کی پارٹی ضرور ہیں لیکن پہلے ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ جو روزگار کے ہوتے ہیں جو مطلب وہ عزت سے جی سکیں جو بالکل جس کو آپ لوگ اپنے منشور کے صورت میں ایڈریس بھی کر رہے ہیں. بٹ یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے بالکل وجہ فرمایا شہری صاحبہ کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگتی نہیں ہے, وہ ہر صورت تیار بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ تیار ہیں لڑنے کے لیے. بٹ دیکھیں جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اور آپ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, یہ پری پول ریگنگ سے زیادہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ کی جاتی ہے ہر بار الیکشن سے پہلے, کیا آپ سمجھتی ہیں اس بار بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے مجھے تو نظر جو بھی آ رہا ہو, آپ تجزیہ کار ہیں, تجزیہ آپ نے کرنا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے ایک صورتحال سامنے ہے اور ہمارے خلاف الائنسز بھی بن رہے ہیں, چاہے سندھ میں ہو جہاں بھی ہو. میں پھر کہوں گی کہ ہمارا اس وقت ایشو جو منشور ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ ہے, ہم وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہم تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں, مطلب ہم اپنی ایریا کتنی رگڑیں گے, ہم کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتے, چاہے آئی جے آئی جیسا الائنس بن جائے. 1990 کی نہائی میں یہی بنا, دہائی میں یہی بنتا رہا, ایک نہتی لڑکی کے خلاف اور سارے کھڑے ہو جاتے تھے. اب سیٹیں میں اب ہم اقتدار کی حوث نہیں ہے جی, الیکشن ہم صرف اقتدار فار اقتدار سیک تو نہیں لڑتے ہیں. اقتدار کے آگے اب جو مراحل ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو آپ تکلیفوں سے کیسے نکالیں گے, اور میں آپ سے وہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں, اور یہ ہمارا منشور ہے. ہم اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو 300 یونٹ بجلی فری فراہم کریں گے, کس طرح تنخواہ داروں میں اضافہ ہوگا, کس طرح لوگوں کو ان کی مکانیت ملے گی, کس طرح لوگوں کو انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع ملے گی. یہ مطلب اشرافیہ کے ایشوز نہیں ہیں, لیکن یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں جو ان کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور ہم نے آ کے یہ مسئلے حل کرنے جو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. اچھا بالکل آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, لیکن شہری صاحبہ آئی ایم ایف کی تو بڑی شرائط ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اکنامک چیلنجز ایسے ہیں کہ وی ول ہیو ٹو ریٹرن ٹو آئی ایم ایف. تو یہ جو آپ کے جو سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز ہیں جیسے بیسپ ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن میں آپ 300 یونٹ کی بھی بات کر رہی ہیں, جہاں سبسڈی آئے گی وہاں آئی ایم ایف اعتراضات تو اٹھائے گا, تو یہ ڈوبل ذرا کم لگتا ہے. عرض کروں, بالکل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی کوئی معاہدے میں اونچ نیچ نہیں کی, بلکہ جب بھی پورے پروگرامز کبھی کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس میں کمپلیٹ ہوئے ہیں, ختم ہوئے ہیں, اور سٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی. بلکہ سب سے زیادہ ٹریڈ آپ دیکھیں ہماری حکومت میں بڑھا تھا, سب سے زیادہ ویٹ ہم ایکسپورٹ کرنے کے لائق ہو گئے تھے, ملک خود کفیل ہو گیا تھا. آتے ہی پہلے دن ہم نے سپورٹ پرائس, پہلے دن پی ایم ہاؤس میں سپورٹ پرائس لگائی تھی, اور شام تک بیٹھے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. نو, وی ور ویری فوکسڈ, ہمیں پتا تھا کیا کرنا ہے. اس وجہ سے جیسے آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ آپ کیسے 300 یونٹ آپ سبسڈی, نہیں, ہم وہ چیز ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں, ہمیں حقیقت کا پتہ ہے, زمینی حقائق کا بھی معلوم ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم ایک سندھ میں بھی اس وقت آلریڈی کاربن کریڈٹس استعمال ہو رہے ہیں, جو مینگرووز ہیں ان پہ $20 ملین کے کاربن کریڈٹ اس وقت یوز ہو رہے ہیں. ہم وہاں کاربن سیو کرتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں, اور پھر اس کو صوبے میں اور لوگوں کی بحالی, عوام کی تقویت کے لیے اور یوزلی گریننگ کے لیے لگایا جاتا ہے. ادھر بھی مثلا سولر پارکس لگانے کا پلان ہے. سولر پارکس لگیں گے ڈسٹرکٹس میں, ہر ضلع میں, اور ذیلی سولر پارکس جب لگیں گے تو ان سے جو بجلی نمبر 1 جنریٹ ہوگی, 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم ہوگی, جو افورڈ نہیں کر سکتے وہاں جو چھوٹے یوزرز ہوتے ہیں جن کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. دوسرا, پھر وہی بجلی جب آپ سولرائز کرتے ہیں, جب آپ کلین انرجی پہ جاتے ہیں, اس پہ آپ کاربن کریڈٹس لے سکتے ہیں, جیسے ہم مینگرووز میں لے رہے ہیں, اور کوئی صوبہ نہیں کر پایا, سندھ نے کیا ہوا ہے. اور یہ ہم فیڈرل میں بھی ویسٹ مینجمنٹ ہو, سولرائزیشن میں ہو, رینیوبل انرجی, دوسرے قسم کی جھمپیر آپ چلے جائیں, وہاں لینڈ کوریڈور پورا بنا ہوا ہے ونڈ کے لیے, ان ساری چیزوں کے پیسے, ان کے کاربن, ہم نے تو فارمولا دیکھ لیا ہے نا, وی نو ہاؤ ٹو ڈو دس. تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا سبسڈیز جو آپ کہہ رہی ہیں, ہمارا خیال ہے جو 500 ارب ہم نکال سکتے ہیں, جو بڑی مطلب اشرافیہ کو بہت ساری سبسڈیز ملتی ہیں, وہ ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہیں. ہم نہیں کہتے کسی کے لیے زندگی تنگ ہو, لیکن جس کے لیے بالکل اس وقت ایک اندھیر ہے اقتصادی اور معاشی, وہ غریب ہے, اور وہ سبسڈیز ہم ادھر ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں.
Alright, okay, because میں آپ کے ساتھ منشور پہ تو پھر شہری صاحبہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام کروں گی، لیکن کیونکہ پولیٹیکل لینڈسکیپ اس وقت اس قسم کا ہے کہ جس میں اس منشور کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر پورے پاکستان میں کرنی ہے تو وہ ہموار ہونا بھی سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. پنجاب سے آپ لوگوں کا ہمیشہ گلا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کٹ ٹو سائز کیا گیا، ایک سازش کے تحت وہاں سے ان کو ہٹایا گیا. آج جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک شہری کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے اس حلقے کے اوپر NA127 if I'm not mistaken, that's the correct حلقہ. تو اب یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس تاریخی نشست سے حصہ لیں؟ جی بہت لوگ نہیں چاہتے، مطلب ظاہر ہے جو کوئی حلقہ کسی کی میراث تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اور چیئرمین بلاول، میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ یہ امید ہے کہ الیکشن کمیشن کلیئر کر دے گا. اور اگر کسی نے پٹیشن ڈالی ہے اور ڈھکا چھپا اس کے پیچھے کوئی اور ہے تو وہ تو آپ بہتر جانیں گی اور تجزیہ اس پر کریں گی اور تبصرہ بھی کریں گی، I'm sure. لیکن جو بھی اس وقت مجھے وہی ماحول نظر آ رہا ہے نا جو ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے تھے، کیونکہ میں اس ٹائم کی ہوں، I'm an old timer، تو اب ایک نہتے لڑکے سے بھی آپ ڈر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے جی. اور پیپلز پارٹی نے کبھی نہ غریب کو ٹھیس پہنچائی ہے نہ ریاست کو ٹھیس پہنچائی ہے. اب ہم نے آمریت کے خلاف کتنی جنگ لڑی ہے، لیکن جب محترمہ شہید چاہے 1986 میں واپس آئی ہوں یا دوسرا ایگزائل سے 18 اکتوبر کو واپس آئی ہوں، انہی چھاونیوں سے گزرے جہاں جہاں ان کے ساتھ جو بھی تکالیف دی گئی، کم از کم سندھ میں تو، لیکن کبھی ایک پتا نہیں پھڑکا. میں اس لانگ مارچ پہ تھی جس پہ ہم چلے ہیں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، 10 دن ہمیں لگے کھلی ٹرک میں. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. ادھر بھی ایک بار بار انسٹرکشن ہوتا تھا ایک گملہ نہیں ٹوٹے، جی اب قطار میں چلے. تو ہم اس طرح کی جماعت نہیں ہے کہ جی لوگوں کی اور ملک کی تکالیف میں یا ریاست کی تکالیف میں اضافے کریں. ہمیں ادراک ہے صورتحال کا کہ کتنی بری حالت ہے اس وقت، اور خاص طور سے معیشت کی. جب تک معیشت مستحکم نہیں ہوتی، آپ کی گروتھ نہیں بڑھتی، آپ کے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نہیں آتے جو ہم پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے اس پر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. جامع آپ نے شروع بھی پروگرام اپنا اسی طرح کیا کہ لوگ تو یہ کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو ڈو اٹ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، ہم تو آپ سے اس کے اوپر بالکل، اور بلکہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے شہری صاحبہ، اینڈ آئی ول ٹیک ٹائم فرام یو سو دیٹ وی کین ڈسکس دس تھرلی. اور ہم ظاہر ہے پھر ہمیں آپ کی پچھلی پرفارمنس کے حوالے سے بھی آپ کے پچھلے منشور اور اب کے منشور کو کمپیئر بھی کریں گے. لاسٹلی آئی وڈ وانٹ ٹو نو، کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا معافی مانگیں اینڈ ختم کریں، تحریک انصاف کو چاہیے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی ان کو معافی مانگنی چاہیے. بٹ اس وقت جو ماحول شہری صاحبہ نظر آ رہا ہے، سختیاں پیپلز پارٹی نے بھی بھگتی ہیں، لیکن یہ جو ہے سنیچنگ آف نامینیشن پیپرز SHO لیول کے لوگ آ کر کے لے رہے ہیں، خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آدمیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ماحول ہے اس وقت ایز اے پولیٹیکل ورکر، اس پر آپ کیا کہیں گے، یا پیپلز پارٹی کا کیا واضح موقف ہے اس پر؟ بالکل کلیئر ہے جی. دیکھیے جو بھی انہوں نے کیا ہے اور ان کے لیڈران نے کیا ہے، PTI ہو کوئی بھی جماعت ہو، اگر سیاسی کارکن زمین پر کھڑا ہے، کسی سٹرگل میں کھڑا ہے، تو اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. یہ کبھی اس کا کبھی اچھا نتیجہ نہیں، کوئی سحر حاصل نتیجہ نہیں ملتا ان چیزوں کا. ٹھیک ہے، اس طرح کے عمل کا آپ ایک نیچرل پروسیس کو چلنے دیں. اور جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نظم و ضبط سے استعمال کریں. اگر دوسروں سے آپ یہی چاہتے ہیں تو خود بھی ہمیں یہی ایک طریقہ. اب جو ہمارے ساتھ ہوا مظالم اور PTI بذات خود نے جو ہمارے ساتھ کیا، ان کے تو لیڈر ملک سے باہر جا کے کہتے تھے ہم ان کے سیلز میں ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے، ایسے گندے گندے سیلز میں جہاں نہ کولنگ ہو، نہ ان کو برف کے سلیب پہ لٹا. کیا کیا انہوں نے باتیں کی جو زیب نہیں دیتی پرائم منسٹر کو یا کسی پاکستانی کو ملک سے باہر جا کے. انہوں نے مستقل گالی گلوچ دی. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جو سیاسی ورکر ہے اس کو، اور جو جینیون سیاسی ورکر ہے جو مطلب ایک مسلط کیا گیا ہے آپ پر، اس کو تو آپ کہہ دیں نا. ہم نے تو بہت دیکھے ہیں، کبھی پیٹریوٹس بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، الائنس ٹوٹتا ہے، بلبلے آتے ہیں بلبلے جاتے ہیں. لیکن اگر زمین پہ لوگوں کے ساتھ تشدد تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے سب کو ہم لیول پلینگ فیلڈ جو مانگتے ہیں
وہ ہم نے اپنی اسٹرگل بہت کی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جسٹ اب ہوتا ہے مکافات عمل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اوکے، لیکن ہماری اس میں وش نہیں رہی ہے، کیونکہ اس سے ملک میں جو آگے جو استحکام آنا ہے، جو آپ کو پروگرامز چلانے ہیں، اس میں ہمیں یہ نفرتوں کی آگوں کو بند کرنا ہے جی. ہمیں یہ سیاست نہیں چاہیے اور مزید جہاں بس یہی ہوتا رہے کہ سڑکوں پر لڑائیاں ہوتے ہیں. سڑکوں پر اس وقت ہمیں گرین بسز چلانی ہیں جی. سڑکوں پر ہمیں لوگ اپنے اپنے کاموں تک، اپنی اپنی رہائش گاہ تک جا رہے ہوں، جہاں ان کو اپنے بچوں کو وہ اسکول بھیج سکیں. ایسی فضا میں ہمیں یہ چاہیے جی. ہمیں لوگوں پر تشدد، ملک میں قانون ہے، صحیح، جب ملک میں قانون ہے اس کے مطابق چلیں. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر میں ایک بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو جس سیاست کا ذکر جس کو وہ رد کرتی ہیں شہری رحمان صاحبہ اور نفرتوں کی سیاست کو، وہ اس سے اس وقت اگریوڈ پارٹی تحریک انصاف نظر آتی ہے. کہتی ہے کہ بہت سارے تائید کنندہ، تصدیق کنندہ جو ان کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اسکروٹنی نہیں ہونے دی جا رہی. ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے. ویلکم بیک. تحریک انصاف اپنی زیادہ تر کی جنگ جو ہے وہ اس وقت کورٹس کے اندر ہی لڑ رہی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے جو کہ ایک سنگل بینچ فیصلہ تھا، اس پر جو تمام تر پریس کانفرنس ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف کی جو چیئرمین کی آج پریس کانفرنس تھی، اس سے لگا کہ کچھ پریشانی تو لاحق ہے اس انتخابی نشان کو لے کر. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انتخابی نشان ہے اس کے حوالے سے آپ نے بھی ظاہر دیکھا کہ اس وقت تمام تر سیاسی جماعتیں شاید مسوائے شاید پیپلز پارٹی کے ساری معترض نظر آئیں. کل ان کی پریس کانفرنس ہوئی، وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کے اختیارات پر یہ حملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا. وہ ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایسے معاملات میں نہیں ہو سکتا جس سے پورے ملک کے اوپر اثر ہو. کیا کہیں گے اس پر آپ بطور قانون دان؟ دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں باقی پارٹیز جو ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے، رائٹ ہے، اور ان کا کیا لوکس اسٹینڈائی ہے. پیپلز پارٹی میرے خیال سے میچور پارٹی، اگر وہ ایسی بات نہیں کر رہی تو اٹس اے گڈ تھنگ، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے بالکل، لیکن جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ ہم پچھلے 20-30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اس کو اگر فیصلے سے کوئی پارٹی اگریوڈ ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے، پوری پاکستان میں ہے، تو اس فیصلے کو کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اس کی پریزنس الیکشن کمیشن میں ساری ٹیریٹریز میں ہوتی ہے آپ کے پروونس کے. تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو، اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کوئٹہ میں ہو یا کراچی میں ہو، دس از ایز پر دا کنوینئنس آف دا پٹیشنر. اس نے اپنی کنوینئنس دیکھنی ہے. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے پی ایم ایل این کو کیا گریوینس ہے یا جے یو آئی ایف کو کیا گریوینس ہے. دیکھیں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس پہ زمبابوے، کینیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم یہ کہہ دے کہ جی آسٹریلیا کی ٹیم نہیں نہ کھیلے، اگر وہ کھیلے گی تو یہ کرکٹ ورلڈ کپ شفاف نہیں ہوگا. تو مجھے ان کی منطق سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا ریزننگ ہے، یہ کیسے اگریوڈ ہے. الیکشن کمیشن اگر اپنے جو اس کی جورسڈکشن ہے یا اس کی پاورز ہیں اس سے باہر جا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو 45 دن پہلے ہی کک آؤٹ کر دے، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دے الیکشن پروسیس سے، تو یہ ہمارے آئینی جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں، یہی انٹرفیئر کریں گی اور ان ایکشنز کو یا آرڈرز کا جوڈیشل ریویو کریں گی انڈر آرٹیکل 199 whether they are in conflict with the fundamental right جو آرٹیکل 17 ہے، right to contest election اور freedom of association. اگر وہ ان کانفلکٹ ہے تو وہ اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہیں، پہلے بھی کرتی رہی ہیں ماضی میں، ابھی بھی کر سکتی ہیں، آگے بھی کر سکتی ہیں. تو یہ تو الیکشن کمیشن کو ایک سٹیٹس دینا کہ no one can touch its orders، کہ آل مائٹی وہ ایک کوئی کنگڈم ہے یا کوئی بادشاہت ہے جس کو کوئی فیصلہ ریویو عدالت نہیں کر سکتی،
ایسا جمہوریت میں نہیں ہوتا, رول آف لا میں نہیں ہوتا, آئینی حکومت میں. تو ابو ذر سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر اعتراضات آپ کے مخالفین اٹھا رہے ہیں کہ جب دیکھیں آپ پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہیں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. کل تو شہباز شریف صاحب نے کسی رشتہ داری کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ پتہ نہیں شاید کچھ رشتہ داری بھی لگتی ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے اس لیے آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اعتراض صحیح ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ہر ریلیف جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں کافی ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملے ہیں, اور جہاں تک دیکھیں پی ایم ایل این کی بات ہے, یہ تو دے آر نون فار اٹیکنگ جوڈیشری. 97 پہ حملہ کیا انہوں نے, سپریم کورٹ پہ فزیکل اٹیک کیا, اس کے علاوہ ججز کو اسکینڈلائز کرتے رہے, کافی حد تک ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے رہے, ان کی فیملیز کو ڈسکس کرتے رہے, تو دے آر نون فار دیٹ. جہاں تک ان جج صاحب کی بات ہو رہی ہے, میں تھوڑا کلیئر کر دوں, وہ وہی جج صاحب ہیں, ان کے ایک رشتہ دار سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, جسٹس میاں خیل صاحب. انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی ہونی چاہیے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اگر رشتہ داری نکالنی ہے, یہ تو کسی نہ کسی کا لنک نکل آتا ہے. آج انہوں نے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کو اٹیک کیا, انتہائی شریف, آنےسٹ, ایماندار جج ہے, کمپیٹنٹ جج ہیں. انہوں نے کہا وہ عمر ایوب صاحب کے کزن ہیں, لیکن یہ بتانا وہ بھول گئے کہ جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کے جو والد صاحب اور ان کے بھائی ہیں وہ پی ایم ایل این میں الیکشنز لڑتے رہے ہیں, اور ان کی فیملی بڑی کلوز پی ایم ایل این میں ہے. یہ اس طرح کے الزام نہیں لگاتے. جج جب کرسی پہ بیٹھتا ہے, اس کا بے شک کوئی رشتہ دار پی ٹی آئی میں ہو یا نون لیگ میں ہو, اس نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. جہاں تک پشاور ہائی کورٹ میں جانے کی بات ہے, دیکھیں دس از اے چوائس آف دا پٹیشنر. سارے ہائی کورٹس برابر ہیں. ظاہری بات ہے جہاں پہ پٹیشنر کمفرٹیبل یا کنوینئنٹ فیل کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو الیکشنز بھی پشاور میں ہوئے تھے, اس وجہ سے وہ وہاں پہ جائے, یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی یہی جج صاحب نے نواز شریف صاحب کو بیل دی تھی جب وہ کنوکٹڈ تھے, وہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ان کو بیل ملی, میاں گل اورنگزیب صاحب, تب وہ ان کو اچھے لگ رہے تھے. سو اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے, دیکھیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں. اگر ہمارا ادارہ ایک ہمارے رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے تو آئینی عدالت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہاتھ بند کر کے بیٹھیں گے تو نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کیونکہ آخری روز ہے اسکروٹنی کا, اور اس کے بعد وہ ظاہر اپیل کے سلسلے شروع ہوں گے, if I'm not mistaken شاید 16 تک وہ رہیں گے. آپ لوگوں کی, کیونکہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں فار اے لیگل بیٹل, جہاں جہاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, فار تائید کنندہ یا تصدیق کنندہ کے ساتھ ہو, یا پھر اس کے لیے کہ جس نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں. اب تک اگر آپ دیکھیں تو کتنی ایسی اپیلز ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی ان تمام معاملات میں, اس مرحلے میں جو نامینیشن پیپر اور تصدیق کا عمل رہا ہے؟ لیکن اگر پوری میں پیورلی قانون آئین پہ بات کروں تو میرے خیال سے ہمارے سارے کینڈیڈیٹس فلی کوالیفائڈ ہیں, ان پہ ریجیکشن تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو گراؤنڈ پوزیشن ہے, جو آر اوز کا رویہ ہے, پولیس جس طرح ہمارے سیکنڈرز پرپوزرز کو غائب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کچھ کو غائب کر چکی ہے, تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آر اوز آلریڈی مائنڈ بنا چکے ہیں اور یہ نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کرنے کے فل موڈ میں ہیں. تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون کے اندر ہمارے پاس رائٹ ہے, الیکشن ایکٹ 2017 میں ہم اس میں ٹریبیونل میں جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کے پاس اپیل کر سکتے ہیں, اور جو یہ ابھی جورسڈکشن یا ایکسیس میں جائیں گے آر اوز تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. جوڈیشری ہماری ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو وی آر ہوپنگ کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل جائے گا, نہیں تو وی ہیو سپریم کورٹ. سو جنگ پوری لیگل بیٹل جاری رہے گی, یہاں پہ ہار نہیں مانی جائے گی, تو دس ول کنٹینیو انشاءاللہ. لیکن آج تھوڑی مجھے پریشانی لگی اس دھواں دھار پریس کانفرنس سے چیئرمین تحریک انصاف کی بیرسٹر گوہر کی, جس میں یوں لگا کہ انتخابی نشان جو ہے وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید الٹیمیٹلی یو ول لوز دس بیٹل, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو شفافیت الیکشن کی ضروری ہے, ورنہ جمہوریت بھی, ملک بھی ڈی ریل ہو جائے گا, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابی نشان لے لیا جائے. یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں. نہیں بالکل, کوشش تو یہ ہے سب طاقتوں کی کہ یہ نشان لے لیا جائے, لیکن مجھے ابھی بھی بلیف ہے ہماری کورٹس کے اوپر, کورٹس ایسے خواہشات کے آگے کھڑی ہوں گی, بنیادی حقوق کی ضامن ہے اور آئین کی بھی ضامن ہے, جمہوریت کی بھی ضامن ہے, تو یہ نشان پاکستان تحریک انصاف کا رہے گا. کوئی پریشانی نہیں تھی, وہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کی گئی تھی کیونکہ یہاں پہ ایک دم دیکھیں ایک سٹارٹ ہو گیا پورا کا پورا فل فرنٹل اسالٹ آن جوڈیشری کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا رائٹ کیوں دے رہے ہیں. تو دیٹ پریس کانفرنس واز جسٹ ٹو شو کہ یہ جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے
اور ان کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمبل از پاکستان تحریک انصاف. الیکشن کمیشن نے آؤٹ سائڈ اٹس جورسڈکشن ایکٹ کی ہے, پینلٹی امپوز کرنے کی پاور ہے سیکشن 208 میں, لیکن دے وینٹ اہیڈ کراس دیئر جورسڈکشن اور پارٹی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے کیا ہے. دس آرڈر ڈیزروز ٹو بی سیٹ اسائڈ. بہت بہت شکریہ ابو ذر سلمان فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک بریک, پھر آئیں گے ذرا کراچی کی طرف. معاملات کیا ہیں؟ شہباز شریف صاحب تو وفد لے کر آ گئے, لیکن خبریں یہی ہیں کہ ابھی بھی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این میں کسی قسم کا کوئی حتمی فیصلہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں ہو سکا. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں جو ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے, جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہے کہ تمام تر جماعتیں, جس میں ایم کیو ایم ہے, پی ایم ایل این ہے, جی ڈی اے ہے, جے یو آئی ایف ہے, یہ تمام لوگ مل کر لڑنا چاہتے ہیں تاکہ کسی قسم کا چیلنج پیپلز پارٹی کے لیے پٹ اپ کر سکے, جو کہ وہ کہتے بھی آئے ہیں. لیکن بات جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکی یا نہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب خود یہاں کراچی اپنے وفد کے ہمراہ بہادر آباد کے آج آفس آئے. ان فوکس ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج جو ملاقات ہوئی خواجہ صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ, متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی, تو کیا یہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ دستبردار ہوں گے یا مصطفیٰ کمال صاحب دستبردار ہوں گے NA 242 سے؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ شہباز شریف صاحب آج بہرحال ایک گڈ جیسچر کے طور پر آئے تھے, اور یقیناً ان کا آنا ان کے ووٹرز کو, ان کے سپورٹرز کو بھی ایک میسج ہے. اور قیاس یہی ہے, بلکہ یقین یہی ہے کہ الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد وفاقی حکومت میں پی ایم ایل این اکثریت حاصل کرتی ہے تو ایم کیو ایم کو یقیناً حکومت بنانے میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی. اچھا. اور دیکھیں ایم کیو ایم نے 4 راستے ایگزاسٹ کیے ہیں ہمیشہ. ہم نے صوبائی اسمبلی کو ایگزاسٹ کیا ہے 15 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم لیجسلیشن میں, قراردادوں میں, احتجاج میں, مظاہروں میں ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے, لیکن افسوس کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آنے کے باوجود بھی جو مقامی حکومتوں کا بااختیار ہونے کا ایک بڑا مطالبہ تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. دوسرا, ہم نے پھر جب عدالتوں کے ایوان دستک دیے, کچھ فیصلے ہمارے پینڈنگ ہیں, کچھ فیصلے ہو گئے لیکن ان پہ عدالتیں عمل درآمد نہ کروا سکی. تیسرا جو مین کمپوننٹ ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھا. آپ نے دیکھا ہم نے 5 جماعتوں سے معاہدے کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیے, بگٹی صاحب سے کیے, اسی طریقے سے ہم نے بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب سے کیے. لیکن افسوس اس 18 ماہ میں سب نے اپنی اپنی وزارتیں تو انجوائے کی, لیکن وہ جو اصل مطالبات جو کہ ہمارے دینا تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے. ایک بار پھر الیکشن آ گیا اور پھر ایم کیو ایم کی سب کو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو صوبے میں تو ہمارا بڑا یہ ماننا ہے کہ اس بار ماضی میں جس طرح ہم نے 3 بار ایک سیٹ کے وزیر اعلیٰ کو 3 بار ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, ایک سیٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی کے, اسی طرح اس بار بھی ایم کیو ایم ایک واضح اکثریت لے گی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ, ممکنہ اتحادیوں کے ساتھ سندھ میں بھی حکومت بنائے گی اور وفاق میں بھی شمولیت اختیار کرے گی. شہباز شریف صاحب کا زیادہ تر کیونکہ وفاق میں ان کا ایک اثر رسوخ ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بلدیت سے اور ان کے دیگر امیدوار جو کہ ابھی تک ڈسکلوز یا فائنل نہیں ہوئے وہ انتخابات لڑے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائے. صحیح, کے لیے کمیٹیاں بنی تھی. لیکن یہاں میں واضح کر دوں کہ کوئی ہمارے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ابھی وقت بہت باقی ہے, 12 تاریخ میں بڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے اصل طے کرنا ہے نمبر آف ووٹ, کاسٹنگ ریشو, پریویس ہسٹری, کہ بھئی یہ دونوں جماعتیں اگر کسی طرح ساتھ چل سکتی ہیں تو ایک دوسرے کا حق سلب کیے بغیر, ایک دوسرے کو انڈرمائن کیے بغیر کہاں کہاں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آپ نے آج پورا بتا دیا کہ اس وقت پھر ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ گئی ہے سب کو, اور آپ یہ ہمیشہ حکومت بنانے میں پڑ جاتی ہے, جبکہ ابھی ذرا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ گئی ہے.
اس پہ تو مطلب بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے کہ پہلے کیسے پڑ گئی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے خواجہ صاحب, این اے 242 ایم کیو ایم کے لیے اتنا زیادہ اہم کیوں ہے؟ مطلب ویسے تو صحیح ہے, ہر سیٹ اہم ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, لیکن ایسا کیا کیا گیا ہے 242 میں ایم کیو ایم کی جانب سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شور شارٹ جی ہماری وننگ سیٹ ہے, اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ماضی میں بھی یہاں سے ہمارے امیدوار ایم این اے رہے ہیں, اور یہاں پہ 2 بار ہمارے ایم این اے رہے ہیں, اور جو پچھلا الیکشن تھا 2018 کا, وہ تو آپ کو پتہ ہے باقی جس طرح سیٹوں کے ساتھ ہوا ویسے یہاں پہ بھی ہوا. لیکن اب جو بائی الیکشن ہوا اس میں یہ صورتحال سامنے آئی کہ ہمارے ووٹ وہاں پر بہت ہی زیادہ مستحکم ہے, اتنا کہ اس وقت ہم تقسیم بھی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری وہاں پر پذیرائی رہی ہے. اچھا, اب تو ہم ظاہر ایک مستحکم منظم جماعت بن کر اور تینوں ہمارے فریقین اب ہماری قیادت کی صورت میں سامنے موجود ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہم پہلے سے زیادہ پل بیک کریں گے, پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. اور جہاں تک بات ہے کہ ایم کیو ایم کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایم کیو ایم دیکھیں بالکل ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی, حقیقت پسندی کے ساتھ غریب متوسط طبقے کی سیاست کرتی ہے, خاندانوں کی سیاست نہیں کرتی ہے. ایم کیو ایم کے اندر باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پھپھو, پھپھو کے بعد چچا تایا, یہ والی پالیٹکس نہیں ہے. اس لیے ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ہم ان سب سے بات کریں گے جو ایوان میں ووٹ لے کر آ رہے ہیں. لیکن 14 مئی 2006 جیسی ایک تاریخ میثاق جمہوریت کی بدترین ایسی بھی رہی کہ پاکستان کی تمام جماعتوں نے طے کر لیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت نہیں بنانی, اور وہی پھر جماعتیں بار بار ایم کیو ایم کے دروازے پر آتی رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, اس کا مطالبہ کراچی تا پشاور غریب متوسط لوگوں کے لیے, کسی خاندان کے لیے نہیں ہے, کسی خانوادے کے لیے نہیں ہے, اور اس کے مطالبے کو سنجیدگی سے لیں, آج نہیں تو کل. آخر کار یہ جو ایک موروثی سیاست اور بابوں کے خلاف ایک لہر چل پڑی ہے, وہ لہر انشاءاللہ بہت جلد ایم کیو ایم کے فلسفے کے ساتھ پورے پاکستان میں پھیل جائے گی. اور اگر سیاست اگر صحیح سنجیدہ طور پر ایم کیو ایم کو نہیں لیا جائے گا تو کوئی تو ہے جو آپ کو اس سنجیدگی کو باور کرائے گا کہ ایم کیو ایم کو آپ نے ملنا بھی ہے اور ان کے ساتھ بات بھی کرنی ہے. خواجہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, ایسے ہی ان کا کچھ فگر ہمارے سامنے آیا تھا. دیکھیں میں نے یہی گزارش کی نا کہ ان کی یہ کمیٹی بالکل آئے اور ہمیں بتائے کہ وہ کون سی نشستیں ہیں جہاں پر ماضی میں ان کو پذیرائی رہی. پھر ان کے اچھا مسئلہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے امیدواروں کا, ہمارے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہ کسی بھی کارکن کو اپنے حلقے سے ٹکٹ دے گی, وہ کارکن انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوگا. لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ مسئلہ ہے ان کے کینڈیڈیٹ, ان کے وہاں پہ ووٹرز, ان کے دیگر تمام اٹیچمنٹس کا. تو تاحال ہمیں یہ جو نمبر آپ بتا رہی ہیں, فرما رہی ہیں, اس حوالے سے نہ کوئی فگرز آئے نہ امیدوار ہیں. لیکن بات چیت میں قطعی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اگر کمیٹیاں دوبارہ ملنا چاہتی ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو کوئی صحیح راستہ دینا چاہتی ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکیں اور خوش فہمیوں کا شکار نہ ہو, تو یقیناً ایک اچھا اتحاد بن سکتا ہے الیکشن سے قبل بھی. کیا متحدہ قومی موومنٹ دیگر جماعتیں جو یہ اتحاد بنانے کو ہیں ان کے لیے اپنے حلقے چھوڑنے کو تیار ہوں گی؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 239 ہو 240 ہو, اس میں 239 میں جے یو آئی ایف کی حمایت کرنے کی گزارش کی گئی ہے, 240 کے اوپر جو ہے وہ انس نورانی صاحب کی لیے کی گئی ہے. تو کیا کیونکہ 2018 میں آپ کہتے ہیں آپ اگریو تھے, آپ کی سیٹیں آپ سے چھینی گئی, تو اس دفعہ اس گرینڈ الائنس کی وجہ سے آپ کیا ان سیٹوں سے دستبردار ہو جائیں گے؟ نادیہ دیکھیں, آپ کو یہ پورے سندھ کے لیول پہ دیکھنا ہوگا نا, یہ صرف 2 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو سکھر دیکھنا ہوگا, ٹنڈو آدم, ٹنڈو یار, لاڑکانہ, خیرپور, سانگڑ, جہاں جہاں ہمارے پاکٹس موجود ہیں. میرپور خاص, تھرو آؤٹ میرپور خاص ہمارا ڈینس ہے, پاپولیٹڈ. تو یہ تو ورکنگ پورے صوبے پہ ہوگی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا 241 پہ کیا ہوگا, 42 پہ کیا ہوگا. یہ تو آپ پورے صوبے کا ایک فارمولہ طے کریں گے جس کے لیے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 12 جنوری سے پہلے یہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہونا چاہیے, اور آئی تھنک دانشمندی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بدلے میں ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟
ایم کیو ایم صرف غریب آدمی کو طاقتور کرنا چاہتی ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں, کوئی پرمٹ نہیں, کوئی لون نہیں, کوئی بینک نہیں, کوئی قرضہ نہیں, کوئی وزارتیں نہیں. 148 دیکھیں وزارت ایک سمبولک ہوتا ہے نا. اگر آپ حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ کیبنٹ میں بیٹھتے اسی لیے نا کہ کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہے. کوئی آپ نے ایسی جماعت دیکھی ہے جو اتنا خرچہ کر کے اپنی امیدواروں کو اسمبلیوں میں لائے اور کہے بھائی وزارت نہیں چاہیے, وہ تم رکھو, مزے کرو, ہمارا معاہدہ ہم باہر ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ. اب جب 12 جنوری سے قبل آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو ایک نشست آپ کے ساتھ ضرور کریں گے, پھر دیکھیں گے یہ جو 239 240 کے معاملات ہیں یہ کہاں تک پہنچے اور 242 کے بھی. یہاں پر ایک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ نگار زیغم خان صاحب. ذرا اس پوری سچویشن کو جس میں سب سے زیادہ اہم اس وقت بلے کا نشان سب کے لیے بن گیا ہے, اس پر وہ کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک. سینئر تجزیہ نگار زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ زیغم اس وقت بلے کا نشان جو ہے وہ محور بن گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کی سیاست کا. تحریک انصاف کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی جس حساب سے پشاور ہائی کورٹ کا ایک میں عارضی ریلیف اس لیے کہوں گی ابھی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے, خود جج صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جیسی کورٹس کھلیں گے پھر اس کے بعد جو بینچ تشکیل ہوگی وہاں سے اس کیس کو سننا شروع کیا جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, جس حساب سے جو پریس کانفرنس ہوئی, کیا یہ کسی صورت یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان لوگوں میں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, اور یہ اب اس وقت ہوتی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے اپنا ریاکشن جو ہے وہ شو کر رہے ہیں جن کو کرنا ہے. دیکھیں پی ڈی ایم پارٹیاں جو ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ سوچتے تھے معاملات ویسے نہیں ہیں, اور انہوں نے معاملات کو جو سنبھالنا تھا اس کو سنبھالنے میں ناکامی ہوئی. آپ دیکھیے جو انہوں نے کانفیڈنس کیا تھا جو ایک لحاظ سے ان کا آئینی حق تھا, اس کے بعد ان کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں کہ وہ تو جب حکومت سے نکالے جائیں گے تو ان کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں, صفر ہو جائیں گے, 100 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. شاید ایسی صورت ہوتی اگر یہ 16 مہینے اچھی گورننس دیتے, معاملات کو سنبھالتے, لیکن وہ 16 مہینے ان کے الٹا گلے پڑ گئے. اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم کچھ عرصہ پہلے تک, ابھی چند ہفتہ پہلے تک ان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن میں حصہ ملنا چاہیے اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے, آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں. لیکن ہمیں جو مسلم لیگ نواز کے جو سورسز ہیں بڑے سینئر لوگ وہ یہ بتا رہے تھے کہ پارٹی کے اندر یہ اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کا پورا رگڑا, کمپلیٹ رگڑا لگنا چاہیے. یہ بات جو پہلے وہ نہیں کہتے تھے, ابھی آپ دیکھیں کھل کر پہلا جو چیز تھی وہ عرفان صدیقی صاحب نے پہلی دفعہ یہ ریویل کی یہ بات کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اوپنلی یہ بات نہیں ہو رہی تھی, ہمیں سورسز دوست بتا رہے تھے مسلم لیگ نواز کے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سب نے بولنا شروع کر دیا, سب نے کہنا شروع کر دیا. مسلم لیگ نواز کے احسن اقبال صاحب جیسے جو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اور اب مطالبہ یہ ہے, اب مطالبہ کس سے, مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے اور مطالبہ جوڈیشری سے کہ پی ٹی آئی کا پورا مکو ٹھپو اور 9 مئی کو لے کر ان کا صفایا کرو. یہی کہہ رہے ہیں جی. آپ دیکھیں احسن اقبال نے تو یہی کہا ہے نا, مور اینڈ لیس, کہ جی ان کو 9 مئی پر اکاؤنٹیبل بناؤ. چلیں اکاؤنٹیبل بنائیں, اس کا جو طریقہ تھا وہ تو فالو نہیں کیا. اگر پارٹی کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے تو پارٹی پر پابندی کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. حکومت جو ہے وہ ایک پورا ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیج سکتے, اس کے بعد سپریم کورٹ پابندی لگا سکتی ہے. تاریخ میں ہمارے پاس کچھ نظیریں موجود ہیں. نیشنل عوامی پارٹی جو نیب تھی اس پر اس طرح پابندی لگی تھی, سپریم کورٹ نے بھی لگا دی تھی, اگرچہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نیب سپریم کورٹ میں آئی ہی نہیں تھی تو یک طرفہ فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا تھا. صحیح. تو چلے مطلب ایک قانونی طریقہ تو موجود ہے, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 9 مئی کے لیے پارٹی کو بھی اکاؤنٹیبل بناؤ, وہ طریقہ ایک کار بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ان کا ایک خوف جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اپنی ان پاپولیرٹی وہ فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک فیئر ہے. اچھا, اور یہ جو آپ نے کہا بالکل عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ ریویل کر دیا تھا فائنلی کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون.
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سڈن، پہلے آپ نے بالکل بجا فرمایا، وہ کہتے تھے کسی جماعت کو کل عدم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے کیا ہے 9 مئی ان کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے. کیا کیونکہ تحریک انصاف نے پوری جماعت کو وکلا کے ہاتھ میں دے دیا، مطلب ہر وہ چیز جو کہی جا رہی تھی بانی تحریک انصاف کے لیے کہ وہ جیل سے گھبرا کر نکل جائیں گے، ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے، وہ 5 دن جیل میں نہیں رہ سکتے، ساتھ میں پارٹی کو توڑنے کا جو مرحلہ تھا وہ بھی مکمل ہو گیا تھا، لیکن یہ جو میرے خیال سے انہوں نے ایک چال چلی کہ سارے لائرز کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا، ان کے ہاتھ میں پارٹی دے دی، کیا اسکرپٹ رائٹرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو گئی ہے اور یہ الٹا ہی پڑ گیا ہے؟ دیکھیے بالکل پڑ گیا. دیکھیے سیاستدان کو جب خون کی بو آتی ہے نا تو وہ تو شیر بنتا ہے، اور خون کی بو ہوتی ہے پبلک پاپولیرٹی. تو جب مقبولیت کی ان کو خون کی بو آ رہی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ شیر ہو رہے ہیں. اور سیاست وہ جو لائے ہیں وکیلوں کو تو ایک مجبوری ہے نا، کیونکہ فرسٹ ایئر بھی فارغ ہے، سیکنڈ ایئر بھی، تیسری ٹیئر تک جو لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں. دیکھیے ان کے جو لوگ تھے، آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ان کی لیڈرشپ کو، تو پہلی جو ان کی لیڈرشپ کا لیول تھا وہ لوگ تھے جو الیکٹیبلز تھے، جو آئے تھے یا بھیجے گئے تھے. صحیح. وہ سب کے سب بھاگ گئے، نکل گئے، بہت کم بچے ہیں اور وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جس کو وہ نظریاتی کارکن کہتے تھے، یعنی جو شروع سے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے اندر ہی وہ پالیٹیشین بنے تھے. ان کی بھی ایک سائزبل تعداد تھی، کیونکہ پی ٹی آئی بہرحال ایک نئی پارٹی آئی تھی اور ایک مقبول پارٹی. جب بھی ایک نئی پارٹی مقبول ہوتی ہے تو وہ ایک نیا سیٹ آف لیڈرشپ پروڈیوس کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، مسلم لیگ نواز نے بھی. اب اس میں سے بھی یا تو لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں یا جیلوں میں ہیں یا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اب تیسرے ان کے پاس بچتے ہیں یہ وکلا. اب وکلا کو آپ دیکھیے کہ وکلا کو میں اچھے معنوں میں اپرچونسٹ کہوں گا. اپرچونسٹ اس طریقے سے کہ ہر وکیل جو ہے اس کی 2 ہی خواہشیں ہو سکتی ہیں. بڑا ہو کے وکیل کیا بنے گا؟ یا جج بنے گا یا سیاستدان بنے گا. وکالت کے اندر تو ظاہر ہے بڑا ان کے تو ہر وکیل یہی بننا چاہتا ہے نا. تو ان کو they can see an opportunity کہ بے شمار وکلا کو سیاست میں آنے کی ایک اپرچونٹی ملی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو ایسے کینڈیڈیٹ ملے ہیں جن پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، جو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، کیونکہ بارز کی بہرحال ایک اپنی طاقت ہے. جی بالکل. اور بار جو ہے وہ ہر وکیل کی حمایت کرتے. تو آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پی ایم ایل این اس وقت کیونکہ ٹکٹس کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو تیاری نہیں تھی یا گراؤنڈ پر آ کے نواز شریف صاحب نے ریئلائز کیا ہے کہ پنجاب میں بڑا مشکل ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کریں کہ جہاں سے وہ سیٹ نکال سکیں. کیا ایسا ہی ہے؟ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے، جو لندن میں ان کے ساتھی تھے ملتے تھے، وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بالکل ایک اور پکچر پینٹ کی جا رہی ہے. ان کو یہ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ بس پورا پاکستان آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ آئیں گے تو پھر بس روڈ رولر جو ہے وہ چل جائے گا اور صفائی ہو جائے گی اور آپ 2/3 لے لیں گے، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو ایک تو نواز شریف صاحب کا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، ہر بڑا لیڈر ہو جاتا ہے، خوش آمدیوں کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب جو میری انفارمیشن ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ریئلٹی سے بہت کٹے ہوئے تھے. اب یہاں آنے کے بعد ایک حد تک میں نہیں سمجھتا کہ بہت حد تک اس وقت بھی وہ ویل انفارمڈ ہیں گراؤنڈ سچویشن پہ. اب بھی ایک وہ بڑی حد تک اب ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. از اے شریوڈ پالیٹیشین، ایک بہت بڑی پارٹی کے فاؤنڈر ہے، پاکستان کی تاریخ کے بڑے سیاستدانوں میں ہیں. ان کو نبض بہرحال محسوس کر سکتے ہیں. تو وہ یقیناً اب وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حالات جو ان کو بتایا جا رہا تھا اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز ہیں. لیکن یہ ایسے چیلنجز نہیں ہیں جن کو مرہم پٹی سے ٹھیک کیا جا سکے. یہ جو چیلنجز ہیں ان کے پیچھے اسٹرکچرل ریزنز ہیں. اس کے پیچھے وہ پالیسیز ہیں جو بڑے عرصے میں آئی ہیں اور نواز شریف صاحب اس سب کو دہرا رہے ہیں جن کی وجہ سے پارٹی جو ہے غیر مقبولیت میں گئی ہے. اس کی مثال ہے خواتین کی سیٹیں. کس کو انہوں نے منتخب کیا ہے؟ یہ وہی نیپوٹزم جو اس پارٹی کو اب لے کر ڈوب رہی ہے. اسی میں آپ ان کو دیکھیے، جو پینل ہے انٹرویو کرنے والا، وہ تو لگتا ہے کہ ایک خاندان میں کوئی لوگ ملنے آیا اور پوری فیملی اکٹھے ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی ہے کہ آؤ جی مہمان آیا ہے. جی ہے نا جی، بھائی بھی آ گیا، بھتیجی بھی آ گئی، بیٹی بھی آ گیا، داماد بھی آ گیا، سمدھی بھی آ گئے، سب ایک لائن میں بیٹھے ہیں، مہمانوں سے مل رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نئی نسل میں ان کی پاپولیرٹی ختم ہوئی ہے. سو ہی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ، ہی ڈز ناٹ ہیو دا لارجر پکچر
کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ڈکلائن کیوں کر رہی ہے، وہ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں۔ صحیح ویل اٹ مینس کہ آگے آنے والے دنوں میں بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے، کیونکہ ایک طرف بلے کا نشان ہے کہ جس کے اوپر یہ تگ و دو چل رہی ہے، اور دوسری چیلنجز جو پاکستان مسلم لیگ نون کو درپیش ہے۔ ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے، لیکن اگر پکچر دکھائی کچھ جائے، گارنٹی کچھ کی جائے اور اس کے برعکس ہو جائے تو معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی پر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔